बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बातचीत में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर रहमान शफीक। जैसे कि नाज़रीन किराम आप बखूबी जानते हैं कि प्रोग्राम बातचीत में हमारी ये कोशिश होती है कि मुआशरे में बसने वाले हर एक इंसान को उसके ज़ाती किरदार से वाकिफ़ करवा सकें कि किस तरह वो मुआशरे की तरक्की में, मुआशरे की इस्लाह में अपना ज़ाती किरदार अदा कर सकता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी और आज का हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम दो मेन हार्ड कोर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक, पिछले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक तारीखी दौरा किया। और ये दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम था बल्कि इसके साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी और इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे रीजन के लिए इस दौरे की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। तो आज का हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो ये दौरा है ये किस कदर कामयाब रहा और मुस्तकबिल में इस दौरे से पाकिस्तान को क्या समरात हासिल हो सकते हैं। और इसी तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इसमें जो एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा और मुस्तकबिल में पाकिस्तान और सऊदी अरब मजीद किन किन मौक़ों के ऊपर मिलकर काम कर सकते हैं और किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब जो एक इस्लाम के किले समझे जाते हैं उम्मत मुसलमा के लिए, किस तरह से ये उनके मसाइल को हल कर सकते हैं और किस तरह आलमी फोरम्स के ऊपर ये जो है वो उम्मत मुसलमा की आवाज़ बन के उसको, उनके मसाइल को न सिर्फ उजागर कर सकते हैं बल्कि उन मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। और उसके बाद जो हालिया सूरत हाल है पाक भारत कशीदगी की, इसके ऊपर बात करेंगे कि भारत का जंगी जुनून दिन ब दिन किस कदर बढ़ता जा रहा है और अगर इस खित्ते के अंदर जंग होती है तो उससे इस खित्ते में किस कदर तबाही मच सकती है। और भारत ये जो अपना जंगी जुनून लिए बैठा है, अगर भारत ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसके जवाब में पाकिस्तान भी फिर पीछे नहीं हटेगा। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पे अपने बयानात के अंदर फरमा दिया कि पाकिस्तान कोई भी जवाबी कार्रवाई करने का सोचेगा नहीं बल्कि फिलफौर उसकी मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अफवाज को बिल्कुल कुल्ली इख्तियार सौंप दिया है कि अगर भारत की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाता है जिसको हम पाकिस्तान की सलामती पे हम कोई उसको हमला तस्वुर करते हैं तो फौरन उसका जवाब दिया जाए। तो अगर भारत कोई इस तरह की हरकत करता है जिससे पाकिस्तान या इस खित्ते के अंदर उसको हमला तस्वुर किया जाता है और फिर उसके बाद एक जंग छिड़ जाती है तो फिर उस जंग का नतीजा क्या होगा और उस जंग की सूरत में इस खित्ते को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है और उस जंग की सूरत में पाकिस्तान को और उस जंग की सूरत में इंडिया को, भारत को और दीगर लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें अपने प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान से माहिर और मुतखस्सिसीन जो लोग हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। उसमें सरफहरिस्त हमारे साथ पाकिस्तान से शामिल होंगे जनाब मोहतरम आमिर हाशिम खाकवानी साहब और इसी तरह दिफाई तजिया निगार मारूफ तजिया निगार हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वो भी हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। तो आज का हमारा प्रोग्राम, तो चलिए नाजरीन किराम चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो 7वां फरवरी का दौरा था उनका वो दौरा किस कदर कामयाब रहा और उस दौरे से क्या समरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, गवादर का जो शहर है और ये जो तारीख़ी बंदरगाह है उसकी अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। जब ये बंदरगाह सही तारीख़ी तौर पे और अपने मुकम्मल जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं फ़ाल हो जाएगी तो जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि यहाँ से सालाना 300 से 400 टन जो वज़न है वो यहाँ से दरामद और बरामद किया जाएगा। और उसके बाद गवादर की जो पोर्ट है इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि ये दुनिया की वाहिद वो पोर्ट है या उन 3-4 पोर्ट्स में से एक पोर्ट है जिसमें जहाज बिल्कुल उसकी नुक्कर के साथ, उसके कार्नर के साथ लंगर अरदाज हो जाता है। बसूरत दीगर अगर आप दुबई की
اگر آپ دبئی کی بات کرتے ہیں یا اگر آپ دیگر اور ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جہاز کو کناروں سے بہت دور کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے سامان کو ان چھوٹی کشتیوں پہ لاد کے کنارے پہ لایا جاتا ہے، اور پھر آگے جو ہے اس کو جہاں جہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پر کیا جاتا ہے۔ لیکن گوادر کا مسئلہ یہ نہیں ہے، گوادر میں وہ جہاز بالکل آپ کے کنارے اور بالکل پورٹ پہ لگتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے بہت سے اخراجات بچ جاتے ہیں۔ تو گوادر ایک بہت بڑا تاریخی شہر ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے معروف تجزیہ نگار بلکہ سینئر صحافی جناب محمد عامر ہاشم خاکوانی صاحب نے۔ السلام علیکم ہاشم صاحب۔ جی بہت نوازش ہاشم خاکوانی صاحب، ہم سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ گوادر شہر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کس قدر بنیادی اور کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان ہے وہ کس قدر کامیاب رہا؟ دیکھیں، دورہ تو انتہائی کامیاب رہا، اور اس دورے سے پہلے یہی تو کی جا رہی تھی، اور ویسے ہی جس طرح ایگریمنٹ ہوئے ہیں پاکستان میں ان کا بہت اچھا استقبال ہوا، اور خاص طور پر پاکستان میں لوگوں نے محسوس کیا کہ سعودی ولی عہد کی جو پرنس تھی ان کی باڈی لینگویج بہت ہی پازیٹیو تھی، بڑی محبت سے انہوں نے بات کی، اور خاص طور جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ سعودیہ میں مجھے پاکستان کا سفیر سمجھے، تو یہ کوئی ایک رسمی جملہ نہیں تھا، ایک غیر معمولی ایک محبت کے ساتھ اور ایک لگاؤ کو ظاہر کرنے والا جملہ تھا جس کو ظاہر پوری دنیا نے اہمیت دی۔ میرے خیال ہے سعودی پرنس کے دورے کے بعد اصل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کام یہ جو ابھی ایم او یوز ہیں اس پہ عمل ہونے میں چند ماہ لگتے ہیں، ظاہر ٹیکنیکل چیزیں بہت سی ہوتی ہیں، رپورٹس بنتی ہیں، کمیشن بنتے ہیں، فیسلٹیز بجٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی عمدہ انداز میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم پاکستان میں بھی سمجھ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ سعودی اور پاکستان کے تعلقات تاریخ کے ایک نئے موڑ پہ، بلند موڑ پہ ہوں گے، اور اس میں زیادہ غربت آئے گی۔ اور جیسے سعودی پرنس نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلا فیز ہے $20 بلین پہلے فیز کے لیے ان کو کافی ہے، باقی پہلے اگر ایک فیز سمجھا جائے تو یہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد جس طرح ان کی بات سے زیادہ ہوا، ان کی باتوں سے، ان کی ویژن سے زیادہ ہوا کہ اگلے فیز میں مزید پروجیکٹس اور مزید انویسٹمنٹ کے امکانات ہیں۔ تو یہ دورہ تو بہت ہی پازیٹیو، بہت اچھا رہا، اور میرے خیال اس کو پورا امپیکٹ بنا پورے خطے اچھا میں۔ خاکوانی صاحب، جو ایک غیر معمولی استقبال کیا گیا اور ایک غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان کو، تو اس حوالے سے جو اپوزیشن ہے اس نے کچھ تنقید بھی کی ہے، تو آپ اس غیر معمولی پروٹوکول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ضرورت تھی اور یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پروٹوکول سے کیا پیغام گیا ہے پوری دنیا کو؟ لیکن میرا خیال ہے سعودی اور پاکستان کے تعلقات اس سے قریبی، برادرانہ اور ایک طویل عرصے پہ مبنی ہے، اور سعودیہ پاکستان اپنے ہر مسئلے میں بحران میں سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور سعودی اور سے ہیلپ کرتے ہیں۔ جس طرح سعودی عرب کی بھی جب مشکل ہے، وقت ہے یا خطرہ ہو تو وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے سیکورٹی کے حوالے سے ہر مین کی بہن کے تحفظ اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے تعلقات میں جس طرح کی قربت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، یہ اور اتنا بڑا پلان تھا جس انداز میں آیا ہے وہ سب سے میرے خیال ہے درست ہے، اور یہ بھی کہنا درست میرا خیال ہے اپوزیشن نے کہ اس طرح نہیں تنقید کی، لیکن سب سے بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے پی ایم ایل این، انہوں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا، ان کے لوگوں نے سرا، اور بعض لوگوں نے یہ کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی کہ ان میں سے امریکہ سے چیزیں ہمارے دور میں ہو رہی تھی معاملات، تو مقصد ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورس ہی کیا ان چیزوں کو، تو کچھ حلقوں کی طرف سے میرے خیال میں آئے، لیکن وہ اتنا اس طرح نہیں، اور اتنا ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے وہ مسئلہ کے خطے میں ایران اور سعودی عرب کے ساتھ دونوں جگہ پہ خاکوانی صاحب، ولی عہد محمد بن سلمان کا جو اگلا پڑاؤ تھا وہ انڈیا کی طرف تھا، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حالات بہت کشیدہ چل رہے ہیں پاک بھارت کے پلوامہ حملے کے حوالے سے، پھر اس کے بعد یہ بھی چہمہ گوئیاں چل رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب ولی عہد بھارت گئے تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ بھی چہمہ گوئیاں چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ جا کے پاکستان کا موقف صحیح طریقے سے ثابت نہ کر سکیں، یا جو ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کردار وہاں پر رہا ہے انڈیا کے اندر، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے سٹینس کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے انڈین میڈیا میں بالکل سب ماتم بچھی ہے، اور مودی حکومت پہ، نریندر مودی پاکستان کی حکومت پہ سب تنقید کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ان کو ساتھ نہیں دیا۔ سعودی پرنس نے بھی، اور کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے تو خیر بالکل
بالکل ہی بہت ایسے انداز میں چیزوں کو ہینڈل کیا, جو مشترکہ اعلامیہ جس کو بہت اہمیت سے دیکھا جاتا ہے, بس باریکی جسے خاص طور پر اس دفعہ تو بہت ہر ایک کا ایمفیسس تھا کہ اس میں ایسی بات ہے یا نہیں, اس میں انہوں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, ٹیکل کیا اور بھارت کی تمام کوششوں کو ناکام بنائے. اور آپ دیکھیں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ان کے جو انٹرویوز ہوئے اس میں اینکر نے بڑی کوشش کی کہ ان کے بعد پاکستان کے خلاف بلوائی کی, لیکن وہ انہوں نے اپنے طریقے کے ساتھ کاؤنٹر کیا, کوئی ایسی بات نہیں کی. تو سعودی نے اپنے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات, اپنی محبت, اپنا جو ایک وہ ہے ایک قربت ہے, اس کو انہوں نے وہاں پہ قائم رکھا. اور ظاہر ہے ملکوں کے اپنے مفادات ہیں, اپنے مسائل ہیں, ہر ملک کے پاکستان کے بھی بہت سے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور تجارتی اور اقتصادی مدد تعاون ہے. تو سعودیہ کی بھارت کے ساتھ اپنی تجارت ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس کا حق حاصل ہے, لیکن وہ پاکستان کی قیمت بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں کیا کہ پاکستان کی مخالفت کر کے یا انڈینس کے ہاتھ ٹریپ ہو کے وہ کریں, وہ ٹریپ ہونے سے بچے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک پختہ کار سفارتکار کے طور پر انہوں نے چیزوں کو, یعنی کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے پاکستان کا سفیر سمجھا جائے, انہوں نے سفیر ہونے کا حق ادا کیا وہاں پر. جی بالکل, میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ اچھا خاکوانی صاحب, یہ جو بھارت نے خطے میں کشیدگی پیدا کی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس نازک موڑ پہ جب پاکستان کی معیشت بہت نازک حالات سے گزر رہی تھی اور اتنا بڑا ایک دورہ ہونے جا رہا تھا جس سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوگی انشاءاللہ, ہم دیکھیں گے اگلے 4 سے 5 سالوں کے اندر جو بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں. تو بھارت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت کی طرف سے اس نازک موڑ کے اوپر یہ جو کشیدگی پیدا کی گئی ہے یہ جان بوجھ کے کی گئی ہے؟ بھارت پاکستان کو ترقی یافتہ ملک نہیں دیکھنا چاہتا یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ واضح طور پہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. یہ جو پاگل پن کا اور جنون اور وحشت کا جو عالم نظر آ رہا ہے انڈین میڈیا پہ بھی, انڈین حکومت میں بھی, ان کی انٹیلیجنسیا میں اور ہر جگہ, اور اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے, وار کی کسی کوئی تک نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے. یہ یقینی طور پہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے, پاکستان نے تو بری طرح وہ پھنسا ہوا تھا معیشت, تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور آپ دیکھیں پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہی ہے, لوگ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں, افغان طالبان کا پاکستان میں مذاکرات ہونے تھے, ان کے ساتھ وہ راؤنڈ ہونا تھا, سعودی پرنس کا دورہ ہونا تھا, اور ایف اے ٹی ایف کے ساتھ مذاکرات کے معاملات چل رہے تھے. ہر لحاظ سے پاکستان بری طرح پھنسا. اس ٹائم تو کوئی مطلب کوئی بیوقوف سے بیوقوف ملک بھی, کوئی بالکل بڑھانا اسٹیٹ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتی. اور آپ ایک اور بات دیکھیں, ہمارے سلسلے کاروں نے 2 چیزیں ہیں ان کو مس کیا ہے. صرف یہاں نہیں ہوا, ایران میں بھی اٹیک ہوا ہے نا. آپ دیکھیں یہ پلوامہ میں ہوئے اور ایران میں اٹیک ہوئے, اور ایران میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یعنی اس طرح کا صورتحال بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں بھی حملہ اور پاکستان پہ الزام ہے. یعنی 2 طرفہ کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں عالمی سازش ہے. ہم عالمی سازش بعض اوقات ایک کلیشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عالمی قوت انوار میں صرف انڈیا کی سطح کی یہ نہیں ہے. جی خاکوانی صاحب, میں اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر امریکہ کا جو یہاں اس پورے خطے میں رول کم ہو رہا ہے اور چائنا کا رول بڑھ رہا ہے اور اس میں مین ہب جو مین ریڑھ کی ہڈی وہ پاکستان ہے, تو کیا اس کے پیچھے, میں یہی آپ سے ضرور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا امریکی ایما یا عالمی سازش بھی اس کے پیچھے کوئی ہے؟ دیکھیں میں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے امریکہ ہر چیز میں آپ کو بتا سکتے کہ مطلب داعش کے پیچھے بھی اسپانسر, داعش کے خلاف کاروائی کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غور سے دیکھتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں ملیٹنسی کو, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ داعش نامی فتنہ یہ پیدا ہی امریکہ نے کیا. امریکن سپورٹ سے یہ فتنہ پھل پھول رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں افغانستان میں بھی بجٹ کو وہ داعش کے فتنے میں انہوں نے وہاں چھوڑا ہوا ہے, اس کو بھی انہوں نے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر سے طالبان سے مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر سے انڈین کو بھی وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ بھارت کا بھی افغانستان میں رول رہ جائے. پاکستان کو مذاکرات کے لیے وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امریکہ کئی طرف چالے چل رہا ہے, کئی ملٹی ڈائمینشنل اس کی پالیسی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بالکل مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یعنی جو ہاتھ ہو سکتا ہے وہ امریکن سی آئی اے کا کوئی ہاتھ ایسا ہو سکتا ہے. اور آپ ابھی دیکھیں جو 5th جنریشن وارفیئر جس کی آرمی میں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے پاکستان میں, آئی ایس پی آر نے کل کہا بھی, اور 2 اعلیٰ فوجی افسروں کا ٹرائل بھی ہوا, اس میں 5th جنریشن وارفیئر میں بھی سی آئی اے اور سب چیزیں چل رہی ہیں.
اچھا خاکوانی صاحب، جی بھارت کی یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں اور وہ جو بار بار حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ایسے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی بھارت کئی دفعہ اس طرح کی دھمکیاں دے چکا ہے، لیکن وہ کھوکھلی دھمکیاں تھیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی. تو ابھی جو الزامات ہیں یا دھمکیاں، آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت کے جو موجودہ حالات، بھارت کے اندرونی حالات دیکھیں، الیکشن کا ماحول ہے، مودی سرکار کو جو ہے وہ پیچھے جو ریاستی الیکشن ہوئے تھے ان میں بہت برے طریقے سے منہ کی کھانی پڑی ہے، تو کیا کوئی مودی سرکار کوئی چھوٹا موٹا ایسا کوئی ایکشن کر سکتی ہے جس سے ان کو ذاتی طور پہ اپنے انتخابات میں دیکھیں فائدہ ہو سکے؟ فل فلیج وار تو بھی نہیں ہو سکتی ہے. اب اس میں اگر وار کی اگر تیاری میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں فوجوں کی ایڈوانسمنٹ یہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو حالات انہوں نے ہائی کریٹ کر دی ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تب بھی مرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تب بھی اس کے لیے صورت آسان نہیں ہے, کیونکہ پاکستان پوری طرح کلیئر اس پہ یکسو ہے کہ ان کو اسٹرانگ اور مضبوط ان کو جواب دے ریٹیلیٹ کیا جائے. تو اب مطلب اس کے لیے مشکل صورتحال ہے. مجھے تو بڑا خطرہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے, کوئی ایسا جہاں پہ وہ اپنا تاکہ وہ اپنا رول بھی بجا سکیں ایک جعلی عظمت کی اور جعلی بہادری کی, جس طرح پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک پہ ڈرامہ کیا اور اس پہ ایک اڑی نام کی ایک فلم بھی بنا جی ڈالی جی اور بالکل. سارا گزارا کہ وہ اس کی مطلب بالکل اتھینٹک نہیں تھا. جو بھی ڈیفینس کے ماہر ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, سب اس پہ ڈاؤٹ اس پہ شکوک ظاہر خاکوانی صاحب، کرتے ہیں. یہ تو اس کے تانے بانے امکانات ہمیں موجود ہیں, جو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مودی سرکار کے انتخابی عمل کے ساتھ ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں. پہلے اڑی فلم بنائی, پھر اس کے بعد ابھی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں جو ان کے بالی ووڈ کے اداکار ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کی حمایت کا اعلان کریں. پھر اس کے بعد یہ جو ابھی انسیڈنٹس پلوامہ حملے کا, تو اب تو بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اٹیک کرنا ہوتا ہے تو آپ فی الفور اٹیک کرتے ہیں. آپ نے کتنی ہائپ کریٹ کی ہے, اب تو آگے سے پاکستانی فورسز باقاعدہ طور پہ تیار کھڑی ہیں. اب تو ہلکی سے بھی کوئی معمولی سی بھی کوئی کاروائی ہوگی تو اس کا زیادہ بڑھ کے جواب دیا جائے گا. تو اب تو میرے خیال سے ان کے لیے ناممکن ہے کوئی چھوٹی موٹی کاروائی بھی کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہو, اور اگر ایسا ہی ہو جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ کی دعا تو کم نہیں کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے, آرمی کو تیار رہنا چاہیے. کسی بھی قسم کی دشمن کو کمزور سمجھنا صحیح. عقل مندی نہیں ہوتی. تو کوئی کسی قسم کا وہ ایک ایڈونچر, کسی قسم کی غلطی بلنڈر کر سکتی ہیں انڈین. اب خاکوانی اس صاحب، سے آخر میں بعید میں نہیں. ایک اسپیسیفک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستانی معیشت کو اور پاکستان کی ترقی کو اگلے 4 سے 5 سال میں کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ جی بہت اچھے طریقے سے یعنی ٹیک آف کر چکے ہیں پاکستان کا جہاز. اور اس کی اچھی بات یہ ہے اسلام آباد میں ایک ایسی حکومت ہے, ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, وہ کرپٹ بھی نہیں ہے, اور پہلی بار یہاں پہ چیزوں کو اداروں کو مضبوط کرنے میں توجہ دی جا رہی ہے. اور میں تو بالکل پر امید ہوں کہ سی پیک کے بھی ریزلٹ زیادہ اثرات سامنے آئیں گے, اور سعودی انویسٹمنٹ کے بھی, اور ایمریٹس کی بھی, اور ملکوں سے بھی انویسٹمنٹ ہوگی. اور انشاءاللہ اگلے 4-5 سالوں میں پاکستانی معیشت میں ایک بڑا ہی واضح جوری انشاءاللہ فرق نظر آئے گا. خاکوانی صاحب، یہ ہم جو بہتر زرداری ہوتے صاحب نے ہیں. ملاقات کی ہے مولانا سے, اور وہ اس بات پہ مادہ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا کو کہ نون دیکھیں لیگ ان کے کے ساتھ پاس تو مل کوئی کے ہے ہی کوئی نہیں نا. دیکھیں حکومت مولانا مخالف تحریک لائی جائے. فضل الرحمان پہلے دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی پہلی بار ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. صحیح. اپنے جو شہر سے یہ خان سے دونوں حلقوں میں ہار گئے ہیں اور بری طرح یعنی ریجیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ. تو مولانا کے پاس کچھ نہیں. زرداری صاحب تو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں نا. سائد جورانی کی گرفتاری نے زرداری صاحب کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور یہ فیک اکاؤنٹ کے بری طرح ان کی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کوئی یعنی دن آپ کسی بھی دن زرداری صاحب کو اور فریال دار پور گرفتار ہو سکتی ہے. تو وہ تو بالکل اب تو ان کی ایک بےسود یعنی بالکل لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی سیریسنس کی بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے. آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جس کے بعد دیگر لوگوں نے گرفتار ہو کے اور بکھرتے جائیں گے, ان کے پاس کچھ کی مارل گراؤنڈ بچی نہیں ہے. راج صاحب کے گھر سے 28 کلو سونا برآمد ہوئے. آپ تصور کر سکتے ہیں 28 کلو سونا کو بندہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے. تو چاہے وہ اس کے اپنے یعنی جس کے بعد ہی اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائی اتنے ساتھوں سے اتنے زیادہ انہوں نے اپنے آمدنی سے اتنے زیادہ ساتھیں بنائے. 28 کلو سونا سونے کی بسکٹ جو برآمد ہوئے وہاں سے ڈالروں کے بوریوں کے علاوہ. تو یہ جو 28 کلو سونا ہے, اگر کسی میں سونا ہوتا بھی ہے تو وہ بینک میں لاکر میں رکھتا ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. جس کے بعد بھی ہوتے ہیں ہر کوئی لاکر میں رکھتا ہے. تو گھروں میں جو چھپا کے صرف وہی رکھی جاتی ہے جہاں پہ کوئی بلیک منی. بلیک منی. تو جی جی سراج بالکل. دورانی صاحب لکھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا جب ان کی گھر اور لوگوں کے چھاپے پڑیں گے تو شیروں اور منوں کے حساب سے سونا اور غیر ملکی کرنسی نکلے گی. تو اس لیے وہ سارے چکرائے اور گھبرائے ہوئے ہیں پوری طرح. بہت شکریہ خاکوانی صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام,
ہمیں پاکستان سے جوائن کیا تھا معروف صحافی سینئر صحافی کالمسٹ جناب عامر ہاشم خاکمانی صاحب نے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں یہ بہت مضبوط تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 4 سے 5 سالوں میں یہ جو ابھی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے معاہدات ہوئے ہیں، اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ ولی عہد نے ایک کامیاب دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں، تو دورے کے اندر انہوں نے کیا کیا کچھ کیا اور دورہ کس قدر کامیاب رہا، یہ ایک اہم رپورٹ اور خصوصی رپورٹ ہے 24 کی طرف سے، وہ دیکھیے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پروگرام میں ملتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کی اپنے دوسرے گھر پاکستان سے تاریخی اور کامیاب دورے کے بعد واپسی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے دوسرے گھر پاکستان کے تاریخی 2 روزہ دورے کے بعد سوموار کی شام اپنے خصوصی طیارے پر روانہ ہوئے۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ روانگی کے وقت وزیر اعظم عمران خان نے مشترکہ پریس بریفنگ میں شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دورے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اپنے آئندہ دورے میں پاکستان میں زیادہ دن قیام کریں گے اور میں انہیں پاکستان کی خوبصورتی اور شمالی علاقے دکھاؤں گا۔ انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی جیلوں میں معمولی جرائم کی پاداش میں قید 2000 سے زائد پاکستانیوں کی رہائی کے اعلان پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد سے وزیر اعظم نے گزشتہ شب عشائیے کے موقع پر ان پاکستانیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی اور اس پر انہوں نے الصبح ہی حکم جاری کر دیا تھا۔ نور خان ایئر بیس پر سرخ قالین پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر خسرو بختیار نے شہزادہ محمد بن سلمان کو الوداع کہا اور پھر وہ اپنے خصوصی طیارے پر سوار ہونے کے لیے چلے گئے۔ وہ طیارے کی سیڑھیوں سے بھی الوداع کہنے کے لیے آنے والے پاکستانی قائدین کے الوداعی اشاروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے تھے۔ وہ 19 فروری سے پڑوسی ملک بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے اپنے اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایک جانب تو اپنا دوسرا گھر قرار دیا اور دوسری جانب اتوار کی شب وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے اعزاز میں منعقدہ عشائیے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے۔ ان کے پاکستان سے محبت برے پیغام کی سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی ہو رہی ہے اور زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے ان کی اپنے وطن سے اس بے لوث، سچی اور گہری محبت کو سراہا ہے اور ان کے اس تاریخی جملے کو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سے بھی بھاری قرار دیا ہے۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے خصوصی رپورٹ دیکھی جس میں بتایا گیا کہ سعودی ولی عہد نے ایک بہت ہی کامیاب دورہ کیا، اور جو جیسے پہلے ہمارے ساتھ ماہرین بھی موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا، اور اس کے انشاءاللہ کچھ نتائج تو ایسے ہیں جو ہمیں فی الفور دیکھنے میں آئیں گے، اور کچھ نتائج ایسے ہیں جو ہمیں کچھ عرصہ بعد 5-6 سال کے بعد ہمیں اس کے بہت ہی نتائج اچھے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا یہی کہنا تھا یہ تو ابھی ایک پہلا فیز ہے، یہ تو ابھی سٹارٹنگ ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو اپنا برادرانہ تعلق ہے اس کا حق ادا کیا ہے، اور پاکستان نے بھی ہر وقت جہاں پر بھی سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت پڑی ہے، سعودی عرب اور پاکستان دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اب پاکستان اور سعودی عرب یہ دونوں جو ایک اسلام کے قلعے ہیں یہ آگے بڑھیں گے اور یہ امت مسلمہ کی ایک آواز بنیں گے، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ مسئلہ کشمیر کی آواز اٹھائیں گے، یہ فلسطین کے مسئلے کی آواز اٹھائیں گے، اور ایک ایسی مضبوط آواز بن کے ابھریں گے کہ جس کے پیچھے دیگر جو ہمارا پورا عالم اسلام ہے وہ ان کی قیادت میں ان کے پیچھے ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جو خطے کے حالات بدل رہے ہیں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، نہ صرف اس خطے کے بلکہ پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔
پچھلے بہت عرصے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اسلام فوبیا کا جو انہوں نے ان کا ایک خاص ان کا ایک مہم تھی وہ چلائی، اور پوری دنیا میں اسلام کے خلاف انہوں نے اپنے جو ان کے جذبات تھے اس کا اظہار کیا، انہوں نے بہت جبر کیا، بہت ستم کیا، بہت ظلم کیا، لیکن اب ان کا اس جبر کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ اب نئی قیادتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، اب نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، اب اس خطے میں نئے لیڈر ابھر رہے ہیں۔ اب آنے والا دور ایشیا کا دور ہے، اور اس ایشیا کے دور میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں اس میں ایک بڑا لیڈر پاکستان ہے اور ایک دوسرا بڑا لیڈر سعودی عرب ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کا سٹینس بہت مضبوط ہوگا، اور اب امت مسلمہ کی، اہل اسلام کی، اہل پاکستان کی، اہل سعودی عرب کی آواز سنی جائے گی۔ جب یہ بولیں گے تو پوری دنیا کو سننا ہوگا، اور اب اتنی زور سے بولیں گے اور اب اتنے جذبے سے بولیں گے، اور ان کی بات میں اب اتنا وزن ہوگا کہ دنیا کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوست ہمیں اس وقت فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے محبت بھرے پیغام ہمیں بھیج سکتے ہیں، یا جو بھی وہ اپنا جو اپنے جذبات ہیں ان کا اظہار وہ اپنے کومنٹ کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا تھا فیس بک کے ذریعے سے محترم جناب رفاقت سمیر صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پروگرام کو پسند کیا ہے اور محبت بھرا پیغام بھیجا ہے۔ اس طرح ہمیں جوائن کیا تھا محمد ابو خالد صاحب نے، ان کا کہنا تھا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی زبردست ہے، بہت نوازش، بہت مہربانی، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ اس طرح ہمارے ساتھ تھے جناب عبدالصمد عباسی صاحب، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا، نوازش جناب عبدالصمد عباسی صاحب۔ اسی طرح ہمارے ساتھ تھی عروہ عباسی صاحبہ، ایمان انجم صاحبہ، اور اس طرح بہت سے نام ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم آپ کا نام اور آپ کا پیغام جو ہے وہ اپنے پروگرام میں پڑھ کے سنائیں گے۔ جی ناظرین کرام، ہمارا اگلا ٹاپک پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کہ بھارت کا جنگی جنون اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا حملہ کر دے، کوئی چھوٹی موٹی سٹرائک کر دے، کیونکہ بھارت کے جو اپنے اندرونی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ مخدوش ہو چکے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ریاستی انتخابات کی اور مودی سرکار کی، تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے ہیں تو مودی سرکار کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور اس سے پہلے جو ریاستی انتخابات ہوئے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بھارت کے اندر مودی سرکار اس وقت آخری پر تول رہی ہے، وہ اس کی کوشش ہے جسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سے ہی، وہ بس آخری تنکا تلاش کر رہی ہے کہ کس طرح سے دوبارہ سے جو 5 سال کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے، جو 5 سال کے اندر انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور اس سے بڑھ کے اس پچھلے 5 سال کے عرصے میں جو انہوں نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جو کشمیریوں کے اوپر انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈائے ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ ایون کہ لاسٹ جو اقوام متحدہ کے اندر جو وہاں کے ہیومن رائٹس کمیشن کے جو کمشنر تھے، ان کا بیان جب وہ بیان دے رہے تھے تو بیان کے اندر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اور ہم وہ جب بیان سن رہے تھے تو ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور وہ اپنے اوپر ضبط نہ رکھ سکے یہ کہتے ہوئے کہ جس قدر ظلم اور جس قدر انسانیت سوز مظالم کشمیر میں بھارت کی طرف سے ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ بھارتی ایما پر جو اراکان حکومت ہے، وہاں پر جو ملیار مسلمان ہیں، جو ان کو ساتھ جو ظلم کیا بھارت نے، اور اسی طرح دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر موجود مسلمان غیر محفوظ ہیں۔ اب بھارت کے اندر سے آزادی کی تحریکیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں۔ سکھوں نے بھارت کے خلاف خالصتان تحریک اپنی مضبوط کھڑی کر لی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھارت سے نجات چاہیے، ہم کسی صورت بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ عالمی طور پہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے، اور یہ حالات اس قدر دردناک ہیں مودی سرکار کے لیے کہ ان کی آخری کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی 5 سالہ میری جتنی ناکامیاں ہیں میں اس کو پاکستان کے کندھے پہ ڈال دوں، کہ پاکستان دہشت گردی کرتا رہا ہے بھارت کے اندر، پاکستان نے سارے حالات کو خراب کیے ہیں۔ جناب مودی صاحب، آپ اپنے حالات کو دیکھیے ذرا، آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیے، آپ نے جو بویا ہے اس کو کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے اگر اپنی اسی طرح اپنی اسی روش کو برقرار رکھا تو انشاءاللہ العزیز بھارت کے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں ٹکڑے ہوں گے۔ آپ بھارتی قوم کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ بھارتیوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں،
وہاں پر جو بسنے والے معصوم لوگ ہیں, وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا, اور آپ تو اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں, اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں. اور جب بات آتی ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کی تو آپ پاکستان کی طرف ہو جاتے ہیں, آپ پاکستان کو اس کا نشانہ بناتے ہیں, اور پھر آپ نے بھارت کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پہ یہ ڈھونگ رچایا. ہم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آپ 6 مہینے کی اپنی کارکردگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, ذرا اپنی اسٹریٹجی کو اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ایک عقل مند انسان اس کے اوپر غور کرے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ اڑی کی فلم بنوائی اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ واہ واہ میں نے بہت اچھا اور بہت کامیاب آپریشن کیا اور پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا. آپ اپنی غلطیوں کو فلموں کے ذریعے سے چھپانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو اسٹنگ آپریشن ہوا, یہ بھارت کے اندر سے بھارتی میڈیا نے, بھارتی ویب سائٹ نے اسٹنگ آپریشن کیا, جہاں پر بالی ووڈ کے اداکاراؤں کو آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ پیسے دے کے لوگوں کی ہمدردیاں خرید رہے ہیں. کیا آپ کو اپنی 5 سالہ کارکردگی کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ جی ہاں, آپ کو پتا ہے جو کرپشن آپ نے کی ہے, جو ظلم آپ نے کیا ہے, اب اس کا نتیجہ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو بھگتنا پڑے گا. پاکستان کو بلیم کرنا بند کر دیجئے, پاکستان کے اوپر اپنی ناکامی کا بوجھ ڈالنا بند کر دیجئے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پہ بھارت کو پیغام دے دیا کہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. پلوامہ حملے کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں. جس طرح کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں کروائیں. عالمی فورم پہ کروانا چاہتے ہیں کروائیں, جہاں پر کروانا چاہتے ہیں کروائیں. ہم ہر لحاظ سے تمام ثبوت آپ کو فراہم کریں گے. آج سے 2 دن قبل جو سلامتی کمیٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات آئی ہے کہ پلوامہ حملہ باقاعدہ طور پہ بھارت کے اندر سے پلان ہوا. اور اب تو بھارت کے اندر سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا حملہ, یہ سارے کا سارا بھونڈا کام جو ہے یہ بھارت کے اندر سے ڈیزائن کیا گیا اور بھارت نے خود ساختہ طور پہ یہ سارے کا سارا حملہ کروایا. اور اس کے بعد آپ کو جو عالمی عدالت کے اندر جو کلبھوشن کا کیس چل رہا ہے, وہاں پر جو آپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, وہاں پر آپ کے وکلاء کے پاس دلائل ہی نہیں ہیں. آپ تو ایک وقت تھا جب کلبھوشن کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اب جب کلبھوشن جو عالمی طور پہ ایک دہشت گرد ثابت ہو چکا ہے, آپ اپنی دہشت گردی کو, آپ اپنے راہ کے جو ناکام منصوبے ہیں, آپ راہ کے جو دہشت گردانہ منصوبے ہیں جو پاکستان کے اندر, جو بلوچستان کے اندر انہوں نے, جو کراچی کے اندر انہوں نے منصوبے کیے ہیں, آپ اس دہشت گردی کو کیا ان جھوٹے حملوں سے چھپانا چاہتے ہیں؟ نہیں چھپیں گے. قومیں جاگ چکی ہیں, اہل پاکستان بھی جاگ چکے ہیں, اور اب بھارت واسیوں کے بھی آنکھیں کھل چکی ہیں. یہاں پر میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلوامہ حملے کے حوالے سے ہماری ایک خصوصی رپورٹ ہے جو ہم نے تیار کی ہے, ذرا وہ یہاں پر ناظرین کو دکھائیں تاکہ ناظرین کے سامنے حقائق آ سکے, ان کو پتہ چل سکے کہ پلوامہ حملے کا اصل ڈرامہ ہے کیا ہے. چودہ فروری کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی پیراملٹری فورس کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا, جس میں 45 فوجی ہلاک ہوئے. 1989 کے بعد بھارتی فوج پر کشمیر میں ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے. کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر پر ہونے والے بھارتی مظالم کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں. بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حق کے آزادی سے محروم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے. آج ہر 10 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے, لیکن افسوس عالمی انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں اور خدائی فوجدار امریکہ بھی اس ظلم و زیادتی پر آنکھ بند کیے بیٹھا ہے. بھارت اس حملے کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا, بلکہ روایت کے مطابق بھارتی سرکار نے کچھ دیر بعد ہی پاکستان پر اس حملے کا الزام لگا دیا. دوسری طرف بھارتی میڈیا بھی پاکستان مخالف تقاریر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے میں مصروف ہے. میڈیا اور بھارتی سرکار کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کے نتیجے میں بھارتی عوام کے جنگی جنون میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے, بلکہ مقبوضہ کشمیر کے انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں 50 گاڑیاں اور مسلمانوں کی املاک جلانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی کشمیری رہنما بشمول بھارت نواز فاروق عبداللہ نے بھی پاکستان کی مداخلت کو
یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی سرکار کی پاکستان دشمنی کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی بھارت میں انتخابات کا وقت قریب آتا ہے یا پھر پاکستان میں کسی اہم شخصیت کی آمد یا ترقی کے سلسلے میں کوئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہو تو بھارتی سرکار اور ان کے ہمنوا بھارتی میڈیا کے سینوں پر سانپ لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بار اتفاقاً یہ دونوں عوامل ہی درپیش ہیں۔ بھارت میں اپریل میں ہونے والے انتخابات میں بھارتی انتہا پسند ہندوؤں سے ووٹ لینے کے لیے مودی سرکار نے پاکستان دشمنی کو ہی صف اول کا ایجنڈا بنایا ہے، مگر اب بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ کھیل پرانا ہو چکا ہے۔ اب بچہ جمہورہ کو کسی اور ڈگڈگی پر نچانا ہوگا، کیونکہ تماش بین اب اس بندر تماشے سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ دنیا اتنی بے خبر نہیں کہ بھارتی نوٹنکی نہ سمجھ سکے۔ دوسری طرف پاکستان میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آمد اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نے بھی بھارت سرکار کے سینوں میں آگ لگا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے بھارت کی مذموم سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی نریندر مودی اور بھارتی مشیر اجیت دیول کا بیان کہ بھارت اپنے دفاع میں کسی بھی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ حکومت پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ امن قائم ہو اور تمام مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر کیا جائے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کا یہ بیان کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے، پاکستانی حکومت کی جانب سے امن کی پیش قدمی کا واضح ثبوت ہے، مگر بھارتی سرکار اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ اس کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے سامنے نہ تو خود بھارت کا بلکہ پورے خطے کا امن کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اس حملے پر بھی کافی شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا اس حملے کے پس پردہ مودی سرکار اس بار بھی پاکستان دشمنی کو انتخابات میں پوائنٹ سکورنگ بنانا چاہ رہی ہے؟ یہاں ایک بات مسلم ہے کہ بی جے پی انتخابات میں جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، چاہے اسے 45 فوجیوں کی بلی ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے۔ جی ناظرین کرام، جب بھی پاکستان کسی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے یا جب بھی پاکستان میں کسی اہم شخصیت کا دورہ ہوتا ہے تو بھارت کے اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھارت میں کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہمیشہ سے اتفاق ہوتا آتا ہے؟ کیا یہ تسلسل اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ بھارت کو سوچنا ہوگا، بھارت واسیوں کو سوچنا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، اور آپ کو اپنی حکومت کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کرنا ہوگا کہ جو آپ کشمیر میں مظالم کرتے آ رہے ہیں، جو کشمیر میں آپ تشدد کرتے آ رہے ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے۔ جب بھی آپ ظلم کرتے ہیں، every action has been reaction، جب آپ ایک قوم کو، لوگوں کو اتنا دبا دیں گے، اتنا دبا دیں گے، اتنا ظلم کریں گے، اتنا ظلم ڈھائیں گے ان کے اوپر کہ ان کی آخری سانس تک بند ہو جائے گی، ان کی چیخوں کو بھی آپ دبا دیں گے۔ اب تو کشمیر کے اندر وہاں کی بھارتی فوج وہاں کے معصوم بچوں کو اپنی گاڑیوں کے آگے باندھ کے اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر جو جدید ترین اسلحہ ہے وہ چلایا جاتا ہے، شرلوں سے ان کے چہروں کو چھنی کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر تشدد آپ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، تو کیا اس کا رد عمل نہیں ہوگا؟ کیا کشمیری اپنا حق حاصل نہیں کریں گے؟ تو آپ کو سوچنا ہوگا کشمیر کے مسئلے کو جو اقوامی قراردادیں ہیں، جو عالمی قراردادیں ہیں، اس کے مطابق حل کریں۔ بھارتی لوگ اس بات کے اوپر آواز اٹھائیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہم پاکستانی بھی اس بات کی آواز اٹھاتے ہیں، اور ہمارا ہمیشہ سے یہی سٹانس رہا ہے، یہی موقف رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کے پاس حق ہے، ان کو آزادی دی جائے، وہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے۔ اگر کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے تو ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ بھارت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ آپ نے وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وہاں پر غاصبانہ قبضہ کر کے رکھا ہے، آئے روز آپ وہاں کے نوجوانوں کے گلے کاٹتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ وہ بیج ہے، یہ جو فصل ہے جو آپ نے بوئی تھی وہ آپ کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کو بلیم کرنا بند کر دیجئے۔ اس سے پہلے بھی، یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 1987 کے اندر
भारत ने ब्रास टैक के नाम से फौजी मशकों के नाम पर उन्होंने 2 लाख भारतीय फौजियों को तबाहकुन असलहे के साथ पाकिस्तान की सरहदों पर ला खड़ा किया। उस वक्त जो मरहूम सदर जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे फिर जो वहाँ पर पाकिस्तान और पाक भारत सीरीज़ हो रही थी मैच की, उसका दौरा किया और राजीव गांधी को कहा कि अगर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार है, इस्लामाबाद में मेरी फौज तैयार बैठी है, मेरा बस यहाँ से एक हुक्म, एक इशारा करने की देर है, हमारी फौज उसी वक्त आपके खिलाफ आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएगी। लेकिन जंगें लड़ना कोई आसान काम नहीं है। फ्रांस भी ये समझता था कि मैं पूरे 2 हफ्ते के अंदर जंग जीत के मैं इस जंग को खत्म कर दूंगा, लेकिन जंग शुरू आप करते हैं, खत्म करना आपके बस में नहीं होता। अमेरिका जैसी सुपर पावर अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर आके जंग लड़ना चाहिए, तालिबान के पास इसके साथ जंग लड़ना चाहिए जिसके पास कोई हथियार भी नहीं थे, तो अमेरिका भी ऐसा फंसा कि वहां से निकलना तो दूर, उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो गया और अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, जगह जगह पर जा रहा है। तो इंडिया को ये बात समझनी चाहिए कि जंगे लड़ना कोई आसान काम नहीं है, जंगों से किस कदर नुकसानात होते हैं। अगर ये जंग चलेगी तो फिर ये आम जंग नहीं होगी, ये एटमी जंग होगी, दोनों तरफ से एटमी हथियार चलाए जाएंगे और इससे जो करोड़ों लोगों का, करोड़ों जानों का ज़िया होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भारत और मोदी सरकार अपने इंतखाबात और अपनी ज़ाती मफादात की खातिर करोड़ों भारतीयों और करोड़ों पाकिस्तानियों के जानों के साथ खिलवाड़ ना करे। खुदारा होश के नाखून लीजिए। और अब मेरे ख्याल से भारतीय कौम के अंदर भी ये शऊर आ गया है और अब उन्होंने ये आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं और आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर मोदी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी नाज़रीन किराम, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाने से पहले जो दोस्त हमारे साथ फेसबुक के ज़रिए से शामिल थे, उनके पैगामात को हम शामिल कर लेते हैं। ज़हीर अहमद साहब ने हमारे साथ शामिल हुए, उनका कहना था कि माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा। ईरानी लॉबी बहुत परेशान है, ईरान इसराइल इंडियन गठजोड़ नाकाम हो गया। बिल्कुल जी, बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ। इसी तरह मलिक अबरार साहब थे, उन्होंने कहा भाई अल्लाह ताला आपको सच बोलने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी, आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और इसी तरह जो है सानू खान साहब ये भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर बहुत से दोस्त मौजूद हैं। जिन जिन दोस्तों ने अपने पैगामात भेजे और जिनका हम नाम नहीं पढ़ सके, उनसे बहुत माज़रत ख़्वाह हैं, और जिन्होंने अपने पैगाम भेजे हम इंतहाई दिल से उनके मशकूर हैं। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।